अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, जैसे कि हम प्रोग्राम में किया करते हैं, आज भी सबसे पहले आज की डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करूंगा। पेशावर में आज फिर दहशतगर्दी हुई, बहुत सारी जो हैं जानें वो उनको ज़ख्मी हुए और बड़ी ख़तरनाक जो अलार्मिंग सिचुएशन है, दहशतगर्दी दोबारा से शुरू हो चुकी है। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेश न होने पर वारंट उनके जारी करते हुए उनको 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। अगर मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूँगा कि जब रिजीम चेंज के बाद PDM की गवर्नमेंट आई थी और शीरीन मज़ारी को इसी तरह अरेस्ट किया गया था, तो उस वक़्त भी जो है लाहौर हाई कोर्ट ने IG को बुलाया था, लेकिन और फवाद चौधरी को भी जब अरेस्ट किया गया था तब भी बुलाया था, लेकिन वो उस वक़्त भी नहीं आए थे। मैं समझता हूँ कि अगर उस वक़्त उनको तौहीन अदालत की सज़ा दे दी जाती तो आज ये नौबत ना पेश आती कि लाहौर हाई कोर्ट के जो एक मोतबर जज हैं उनके कहने पर भी IG साहब पेश नहीं हो रहे हैं, यानी कि मावरा आइन और मावरा कानून अपने आप को समझ रहे हैं। उसके अलावा 90 दिन में जो इंतखाबात करवाने पर गोमगो की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में उसी तरह है जैसे असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद थी। उसकी इसमें अफवाहों का इजाफा हो चुका है, क्योंकि आज सदर पाकिस्तान ने वफाकी जो निगरान वज़ीर कानून हैं उनसे भी मुलाकात की है। उसके बाद जो है तो मीडिया में ये खबरें गर्दिश करने लग गई कि किसी भी लम्हे सदर मुमलिकत जो है डेट अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शंस की, और उसके साथ ये भी बहस शुरू हो गई कि आया वो इलेक्शन की डेट दे भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी टन्योर जो है सदारती टन्योर 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुका है। इस पर मुख्तलिफ आरा है लोगों की, लेकिन अभी तक तो डेट नहीं आई है। और ये गोमगो की सूरत हाल जो है, सदर साहब ने जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत जारी है और मुशावरत बहुत अच्छी चीज़ है, ये जारी रहनी चाहिए। उसके अलावा वीबस के लिए खबर और भी है कि जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक इसहाक डार और उनका बेटा सलमान शरीफ, सब लोग जो हैं वो लंदन में हैं। आज हमजा शहबाज शरीफ भी लंदन चले गए हैं। गो के बताया गया है कि ये उनका निजी दौरा है और वो 1 माह से ज़्यादा अरसा लंदन में गुजारेंगे। इसके अलावा एक और जो परसेप्शन जो आवाम में है वो ये है कि नून लीग इंतखाबात से क्यों भाग रही है, और इस पे जो बयानात आए हैं बिलावल जरदारी के वो भी बड़े अलार्मिंग है। उसके अलावा जो सबसे अलार्मिंग बात है इस वक्त कि पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात 90 दिन में करवाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी इस मामले में जो है उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है। वो कह रहे हैं जी कि हदबंदियां हो जाएं, उसके बाद जो है मर्दम शुमारी के बाद जो इतना टाइम चाहिए इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद इलेक्शन हो। तो ये आया आज इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि आया ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर ये वाकई ही स्टांस जो है दो डिफरेंट है। क्योंकि आम लोग तो यही समझते हैं कि बैड कॉप और गुड कॉप वाली गेम जो कभी नवाज शरीफ का तुरा, नवाज फैमिली का तुरा इम्तियाज था, अब वो शिफ्ट हो गया है जरदारी फैमिली में। मैं अपने जो स्टीम गेस्ट हैं आखिर कब तक के उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ। जुबैर अंसारी साहब हैं हमारे साथ, इनका ताल्लुक PMLN से है। अंसारी साहब, वेलकम टू द शो। औरंगजेब बरकी साहब CEC का मेंबर हैं, इनके पास बहुत पीपल्स पार्टी के अंदर की बातें भी होती हैं, पुराने कारकुन हैं, बहुत दफ़ा इलेक्शन भी लाहौर से लड़ चुके हैं, उनको भी वेलकम कहूँगा। वेलकम जी। थैंक यू सर। सर जी, आपसे सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई है और कंटिन्यूसली दहशतगर्दी हो रही है, इसके बारे में आपका टेक प्लीज। जी, मेरा ख्याल है ये जो है ना दहशतगर्दी जो है इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, मगर है कि पाकिस्तान को इसमें बड़ा स्टैंड लेना चाहिए फर्म अफगानिस्तान के साथ। राइट। ये मतलब है सॉफ्ट अप्रोच या फ्रेंडली अप्रोच नहीं चलेगी, अफगानी नहीं मानेंगे सॉफ्ट अप्रोच। जब पाकिस्तान के पास माशाल्लाह इतना उनसे बेहतर वेपनरी है तो दे शुड टेल देम वेरी फ्रैंकली कि अगर आप नहीं बाज आओगे तो वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। तो हमने किस लिए ये चीजें इकट्ठी की हुई हैं। जो जिस किस्म के हमलात होते हैं, जैसे हमले वो कर रहे हैं, जैसे चित्राल में भी किया है, तो काउंटर तो उनका मुकाबला किया और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह भी किया। नहीं, दे मस्ट परसू, जिसे कहते हैं ना जी, अपना
بیونڈ دی بارڈرز اگر سمجھتے ہیں اور پروف ہے کہ وہاں سے آتے ہیں ٹیررسٹ, جی جی, تو انہیں پھر ہونے چاہیے کہ کراس دی بارڈر جائیں ایک دو دفعہ تو سبق سکھائیں. مطلب ہے یہ ایک جو ہے ایک قسم کی تھیوری ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کراس دا بارڈر جائیں, یہ تو پھر انٹرنیشنل لاز کی نہیں سر, نہیں انٹرنیشنل لا میں ہے کہ اگر آپ کو تھریٹ ہو تو یو کین, اس کا اسپیشل نام نہیں مجھے آ رہا, انٹرنیشنل لا میں جی جی, یو کین پرسو اکراس دی بارڈر اگر آپ کو آپ کی اینمی. میں دہشت گردی پہ زبیر انصاری صاحب کا ٹیک لوں گا, آپ دوبارہ آتا ہوں. انصاری صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ایک لہر آ گئی ہے اس وقت دہشت گردی کی, اور چترال میں واقعہ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے, اس میں تو سیدھا جو افغان جو فورسز ہیں وہ انوالو ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ ہمارے خلاف یوز ہو رہا ہے. اور ویلکم آپ کو اپنے چینل کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی بڑا ہاٹ قسم کا آپ لے کے آتے ہیں پروگرام, تو آج کیونکہ بڑا کنڈیم کرتے ہیں, یہ بزدلانہ اقدام ہے ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ضرب عزم لڑی ہے اور بہت کوشش کی ہے ان کو یہاں سے نکالنے کی, لیکن پھر بھی کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہاں تک معاملہ آتا ہے. مین ہرڈل تو میرے خیال وہ بھی ہے نا جو افغان مہاجرین جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے یہاں پہ. جی بالکل, وہ تو افغان مہاجرین کا تو ایک مسئلہ پاکستان میں ہے. ہم نے بہت نیکی کی افغانستان کے ساتھ, اور کئی ملینز ہم نے افغانی جو ہے اپنے پاس رکھے ایز اے مسلم برادری کے طور پہ کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور ہم نے ان کی مدد کی ہے. لیکن جو صورتحال یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جس طرح سے بہت سے ایسے لوگوں کو چھوڑا کہ جو وانٹڈ لوگ تھے, جو بہت سے کرمنل لوگ تھے, جو دہشت کی علامت تھے, تو اس کے خلاف بھی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ سب معاملہ جو ہے یہاں تک پہنچا, اور پھر ایک دم دہشت گردیاں جو ہے یہ بڑھ گئی پاکستان میں. اس کا جو ہے اس کا پیچھے سدباب بھی ہونا چاہیے, اور یہ کیوں ہو رہی ہیں اس کے لیے یقینی طور پہ پاکستان کی جو مسلح افواج اور پاکستان کی IB اور ISI اس پہ انشاءاللہ کام کر رہی ہیں. رائٹ. اچھا, آپ سے میں ایک اور سوال آپ سے شروع کر دیتا ہوں. ایک جو پرسیپشن پھیلا ہوا ہے جو کہ بلاول زرداری نے بھی کل بات کی, ان کا جی PMLN جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, ضمنی انتخابات سے بھی وہ بھاگ رہی تھی, پنجاب اور KPK میں جو الیکشنز ہوئے ان سے بھی جو ہے وہ بھاگ رہی تھی. تو یہ ایسا کیوں ہے انصاری صاحب؟ کاشف بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی ہے تو پاکستان کے حالات بڑے ہی ورس قسم کے تھے, اور ہماری صورتحال یہ تھی کہ یا ریاست بچاؤ یا سیاست بچاؤ. تو اس سلسلے میں تمام جو پاکستان کے سیاستدان ہیں جو واقعی پاکستان میں سیاست کرتے ہیں, بلاول بھٹو ہوئے یا آصف علی زرداری صاحب ہوئے یا مولانا فضل الرحمان ہوئے, کہ جو کہ یہاں پہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, تو ان سب سے مشاورت کے ساتھ دیکھا کہ کیا ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے یا ریاست کو بچانا ہے. تو صورتحال انتہائی سنگین تھی, کیونکہ محترم خان صاحب بھی کہتے تھے کہ آنے والا وقت جو ہے تباہی کا وقت ہے, آنے والا وقت جو ہے بہت زیادہ مہنگائی کا وقت ہے, اور بہت سے ایسے غلط فیصلے خان صاحب نے کر دیے جس کا جو خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑنا تھا. اور وہ تمام عوامل مل کے اب مہنگائی کی صورت میں آئے, ڈالر اوپر گیا, کاروباری طبقہ پریشان ہوا, غریب کی جو ہے حالات بڑے پرسان حال نہیں رہا, اور پھر آپ کا ملک جو ہے سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے. اور اگر پاکستان کو تو ہو گیا نا انصاری صاحب, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بغیر جو آئینی ایک اس کی مطلب آئین کے مطابق انتخابات تو ہونے ہیں, اب ان سے تو رائے فرار اگر اختیار کریں گے تو پھر تو یہ ریاست کا جو آئین ہے وہ پامال ہوگا, ریاست بھی ریاست نہیں رہے گی. کاشف بھائی, میں اسی کو ہی تھوڑا سا تمہید اس لیے بن گئی کہ میں تھوڑا پیچھے سے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ انتخابات کا کیا پرابلم ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے خان صاحب لائے گئے تھے اور 72 گھنٹے میں جو ان کا رزلٹ آیا تھا اور جیسا انجرڈ قسم کا نتیجہ آیا تھا وہ لائے گئے تھے, ورنہ 22 سال ان کے پاس تھے, کوئی جب تک کہ باجوہ نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا, اور جو ہمارے وہ تھے ISI کے چیف صاحب فیض امیر صاحب نے اپنا دستے فیض نہیں رکھا, تب تک کہ وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے. ان کو لایا گیا, وہ تجربہ ان کا ناکام ہو گیا. اب وہ تجربہ ناکام ہم پاکستان کی صورت میں نہیں دے سکتے تھے, وہ انہوں نے بھگتنا تھا. انہوں نے آ کے
پاکستان کی ریاست کو بچانے کا کام نہیں کیا، بلکہ ثاقب نثار سے مل کے انہوں نے تمام وہ چیزیں ختم کرنے کی کوشش کی جو ان کے خلاف کھڑی ہو سکتی تھی، اور جو سیاسی وکٹمائزیشن انہوں نے کی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات الیکشن کی میں بتا رہا ہوں، نہیں اب میں آپ کو ہی جواب دے رہا ہوں، پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت وہ اتنے سنگین ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اتنے ڈسٹرب ہیں، اتنے بے چین ہیں کہ دیکھیں نا، میں آج کل جو اب پوسٹر لگ رہی ہیں اور جس طرح سے یہ ایک جیسے بھل صفائی ہوتی ہے نا جی نہروں کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھل صفائی کا سیزن آنے والا ہے اور بڑے بڑے مگر بچوں کو انشاءاللہ ہم پکڑیں گے۔ برکی صاحب یور ٹیک کہ 90 ڈیز میں آپ کی پارٹی تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری نے کل بھی کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اتحادی پارٹیاں جو ہیں پہلے بھی الیکشن سے بھاگتی تھی، بلکہ انہوں نے تو کہا جی میں ان کو کہتا رہا کہ اگر ڈرو گے تو مرو گے۔ سر بات یہ ہے، پہلے لیٹ می ایک واپس میں جاؤں، انڈر انٹرنیشنل لا جی جی دیر از اے ٹرم کالڈ ہاٹ پرسوٹ، رائٹ، ٹھیک ہے نا جی؟ گاٹ اٹ جی۔ ہاں، تو وی کین، اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو ایز اے ہاٹ پرسوٹ وی کین کراس دی بارڈر لائن، اٹ از الاؤڈ ان انٹرنیشنل اپنے ڈیفینس میں جہاں تک ابھی پیپلز پارٹی کا، ریممبر ون تھنگ، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے، ٹھیک ہو گیا، آئیڈیولوجیکل پارٹی جو پاکستان کی ہے، جس کا نشان سوڈ ہے، تلوار جو ختم، جو اب ہے ہی نہیں ہے، ابھی بھی ہے، اچھا جی، نہیں وہ تلوار تو بھٹو صاحب کا تھا نا جی، ابھی دوبارہ مل گیا، دوبارہ مل گیا۔ اور جو زرداری صاحب ہیں وہ ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جن کا نشان ہے ایرو، جو مشرف کے ساتھ ملے تھے نا جی، پارلیمنٹیرین اس وقت ہی بنی تھی نا جی، نہیں مشرف 2002 کے الیکشن وہ تھے، وہ پیٹریوٹس تھے، اچھا ہاں وہ پیٹریوٹس تھے، یہ 3 نام ہو گئے نا، ہاں وہ پیٹریوٹس تھے۔ پارلیمنٹیرین اس لیے تھی جب پیپلز پارٹی بین ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جتنے ہم نے الیکشن لڑے ہیں وہ پی پہ لڑے ہیں، رائٹ جی، جس کے وہ ہیں منڈی والا ہے، اور یہ ہے کیا کہتے ہیں شہری ہے، آفس بیرر۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے برکی صاحب کہ یہ آپ نے 3 نام گنا دیے، چلیں 2 ایکٹیو تھے، لیکن پیٹریوٹس تو پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ لیکن پارلیمنٹ میں تو منڈوی والے کی بات کی، وہ بھی ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہی تھے سارے، فرق کیا ہوا؟ یہ سارے جو آپ گنوا رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں پیٹریوٹ کے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی اوریجنل آپ کہہ رہے ہیں اس کے بلاول بھٹو زرداری، خیر اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے۔ وہ الیکشن جو لڑتے ہیں وہ 4 پیس پہ لڑتے ہیں، اوکے، پی 3 پیس والی نے ابھی الیکشن ہی لڑے 20 سال سے۔ اچھا، ہاں جی، رائٹ، اچھا میں سٹانس کی بات کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری اس سٹانس کے خلاف ہیں، نہیں وہ پبلکلی کہا رہے ہیں جی، پبلکلی کہا، ہاں پبلکلی کہا انہوں نے، مگر جو بلاول صاحب ہیں وہ ٹو کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل لائن، رائٹ، وہ 90 ڈیز ہی بانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مگر ابھی تو 60 دن میں نہیں رہتے، اب تو وہ تو جو ان کا نیریٹو ہے وہ تو ویسے ختم ہو گیا، اب تو سپٹمبر آ گیا، آلموسٹ اینڈ آف سپٹمبر، 90 ڈیز میں کیسے کرا سکیں گے؟ نہیں کرا سکیں گے۔ تو یہ جو ان کے دونوں کے بیانات میں تضاد ہے، اس کو ہم کیا کہیں، عوام کیا سمجھیں، کس کا جو بیانیہ ہے اس کو سچ مانے، جو آپ کے پیپلز پارٹی کے فالوورز ہیں، جو آپ کے لورز ہیں؟ سر دونوں کا بیانیہ صحیح ہے، دونوں کا صحیح ہے، دونوں ایک کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں، ایک عوامی بات کر رہے ہیں، ہاں نہیں، اور دوسری جو ہے زرداری صاحب ہیز ریئلائز کہ 90 ڈیز تو وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کل دیکھا کہ آپ جو آپ کے لائے تھے کامنٹ میں بھی رہے 16 ماہ، تو یہ جو سٹانس اب لیا، عوام تو اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اتحادیوں کو بھی کل بڑا بیش کیا، ان کو بھی ان کے خلاف بولے۔ وہ پریکٹیکلی دیکھے نا، ورچولی اس وقت اگر لیٹس بی ریئلسٹک، اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں، لیٹس سے پنجاب اور سندھ میں، کے پی کے میں بھی، وہ ہے 2 پارٹیوں کا ووٹ بینک، جی وہ کون سی ہیں جی 2 پی ٹی آئی اینڈ پی پی پی، رائٹ، نہیں آپ کی سندھ کی بات کر رہے ہیں، سندھ پنجاب کے پی کے، مجھے بلوچستان کا نہیں پتا، آپ سے اختلاف کی میں مطلب اچھا جرات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں تو ہمیں پیپلز پارٹی کا ایسا ووٹ بینک نظر نہیں آ رہا۔ سر دیکھیں، نون لیگ از ورچولی ناؤ ان دی ڈسٹ بن آف ہسٹری، حمزہ کیوں گیا؟ It's the dustbin of history.
دے کین نیور. دیکھو جی ہمارے ان کے کسی آج جو ادھر پریزنٹ ہے آدمی, شہباز شریف تو بھاگے ہوئے ہیں, جو ادھر آپ نے بھی کہا حمزہ بھی بھاگ گیا ہے, انہیں کہے جا کے چلے گئے اپنے حلقے میں جا کے دکھا دیں. نہیں جا سکتے اپنے حلقوں میں, کسی مارکیٹ میں چل کے دکھا دیں. ہم لوگ جا سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں مارے گا نہ گالی دے گا. آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ بڑی عرصے نہیں ہے جی, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ برکی صاحب نے تو انصاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حلقوں میں نہیں جا سکتے. خیر یہ بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی, لیکن ابھی تک تو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مستقبل نہیں پتہ چل رہا. لیکن اس بات کے تو شواہد مل رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں عمران خان الیکشن لڑے نہ لڑے, پی ٹی آئی پارٹیسپیٹ کرے گی. تو برکی صاحب نے جو کہہ دیا کہ آپ کا تو کوئی امیدوار جو ہے وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا, لاہور میں جا کے دکھا دیں. انہیں کہ خواجہ صادق کو مارکیٹ کا چکر لگا کے دکھا دے جہاں سے الیکشن لڑتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ برکی صاحب میرے بھائی ہیں اور سینئر ہیں, پرانے ہیں, تو اختلاف رائے کا حق تو میں رکھتا ہوں. میں آپ کو چانس دیتا ہوں, میں ذرا گیسٹ کو ویلکم کر لوں. صاحب ویورز ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ ہیں ٹویٹ اسکائپ پر, میں ان کو ویلکم کر دوں گا. بارزائی صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کا سٹانس دیتا ہوں. زبیر انصاری صاحب پی ایم ایل این سے یہ بات کر لیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی بڑے محترم ہے میرے برکی صاحب, بڑے محترم ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم کیونکہ حلیف بھی رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں اور ہم نے مل کے بھی کام کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو انہوں نے بات کی ہے یہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں, یہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی کا نام و نشان نہیں ہے. یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اور ہے. اور پنجاب میں تو جو مسنت کیے گئے تھے پرویز الہی کو کیا گیا تھا یا پی ٹی آئی کو کیا گیا تھا, پورے پاکستان کو پتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, الحمدللہ ہم روز جا رہے ہیں, نہ صرف حلقوں میں جا رہے ہیں بلکہ عوام سے مل رہے ہیں اور اپنے کام بھی کر رہے ہیں. یہ شاید یہ غلط فہمی ہے. پنجاب ہمارے سر کا تاج ہے اور آنے والے الیکشن میں ہم کلین سویپ کرنے والے ہیں پنجاب سے اور باقی بہت سے صوبوں میں. یہ شاید کیونکہ الیکشن کمپین شروع ہو چکی اور یہ پرانے پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور پرانے میرے بھائی بھی ہیں, تو انہوں نے الیکشن کمپین یہاں شروع کیا. جی اچھا آپ تو عوام کی سیاست کرتے ہیں نا, لیکن آپ کی تمام لیڈرشپ جو ہے لندن پہنچ گئی ہے. مطلب یہ آپ کو ایک مطلب کچھ انہونی سی بات نہیں لگتی؟ کیونکہ میاں نواز شریف جو ہے وہ تو ادھر لاہور میں پھرتے رہے, لاہور میں سیاست کرتے رہے, ایک کونسلر کا الیکشن بھی یہاں سے لڑا, پھر سی ایم بھی بنے, پھر پرائم منسٹر بھی بنے, اپوزیشن لیڈر بھی بنے. تو ہم یہ 90s کی بات کر رہے ہیں. تو آج آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے یہاں پر. اسی طرح زرداری صاحب جو ہے وہ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں. آگے جی ویلکم. جی آپ کے پاس تو اندر کی خبر ہے نا. جی بھائی کاشف بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ بلا شبہ اگر انگلینڈ میں بیٹھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پاکستان کی جو سیاست ہے جی آج سے چند سال پہلے جب ہم لگاتے جاتے ہیں, جس طرح سے پاکستان سے مسلم نون کا خاتمہ کرنے کے لیے جو گٹھ جوڑ ہوا اور جس طرح سے دنیا نے اس میں فنڈنگ کی بہت سے اغیار نے اور بڑی کوشش کی گئی کہ میاں محمد نواز شریف کا نام و نشان مٹا دیا جائے, جیلیں بھر دی گئیں, بلا وجہ جیلیں بھر دی گئیں, پاناما کیسز ڈالے گئے, کوئی 2 سال کے لیے اندر, کوئی 3 سال کے لیے اندر, کوئی تمام لیڈرشپ کو اندر قید کرنے کے بعد جعلی ہیروئن. نہیں سر گزارش سن لیجیے نا, مجھے تھوڑا سا بولنے کا حق دیجیے کہ 15 کلو گرام ہیروئن ڈالنے کے بعد بھی انہوں نے جو سیاسی وکٹمائزیشن کی پورے پاکستان نے دیکھا. کبھی بھی سیاست اس طرح دبا نہیں کرتی ہے. جو سیاست ہوتی ہے وہ ضرور وہ چنگاری ہے جو نکلنی ہے. ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں تھی, وہ پیرا شوٹرز ہیں, وی آر گراس روٹ ہے. آپ سے مطلب جو استور میں بھی گلگت میں الیکشن ہوا ہے, مطلب آپ کے تمام تر مطلب رکاوٹوں کے باوجود جو سختیاں ہیں وہ تو کوئی فیکٹ ہے, اس سے تو چھپ نہیں سکتا نا. کیونکہ اگر آپ نے ماضی میں سختیاں جھیلی ہیں تو آج وہی پی ٹی آئی بھی جھیل رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ الیکشن جو ہے وہ جیت گئے وہاں پر اور اس کا رزلٹ بھی 4 دن سے نہیں آ رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پھر میں ذرا سٹانس لے لوں نواب غوث بخش بارودزئی صاحب کا. بارودزئی صاحب کوئکلی مجھے بتا دیجئے کہ جو اس وقت دہشت گردی کی ایک ویو آئی ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ سارا مسئلہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اس کی بد نظامی کی وجہ سے ہو رہا ہے جی. دہشت گردی اچانک نہیں,
यहाँ पे जरासीम उसके हैं, अगर हम उसको चलाते बहुत आराम से खत्म कर सकते थे, लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे हमने मुकाबला करना है वहाँ मुकाबला नहीं होता, और ये है कि आवाम के साथ मुकाबला हो रहा है और ऐसा भी लगता है यही है। बद इंतजामी की वजह से सारा मुल्क एक परेशानी में आज से नहीं जमाने से है जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, दुश्मनाम तराजियां गालियां देना, अगले को नीचा दिखाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करना तो बहुत ठीक है, लेकिन हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको पॉलिटिकल वो नहीं कर सकते। क्या सोल्यूशन हल नहीं निकाल सकते जी। अब बातें हैं, सुन रहा हूँ मैं जी पंजाब से सब कुछ छा रहा है। पंजाब बिल्कुल सर का ताज तो है, लेकिन इसी सर के ताज को मैंने 2013 में कहा था कि आपकी तीसरी बारी है मियां साहब, अब कि आप मुल्क को आगे रखें, अपने खानदान को छोड़ दें। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, अगर आप अब के डिलीवर करेंगे तो आपका नाम तारीख में चला जाएगा और लोग आपको और मुल्क जो है ना हमेशा याद रखेगा। लेकिन मेरी बात उन्होंने नहीं मानी और मैंने उनको कहा था कि अब जल्द ही मामला में फंस जाएंगे। वो फंस गए जी, वो खुद फंस गए। जो कुछ उनके साथ हुआ, ज्यादती हुई, कुछ भी हुआ, जितनी ज्यादती होती है इस मुल्क में, हम ये भी सोचते कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी होगा। हम बिल्कुल ही आंखें बंद करके आगे चलने के लोग हैं, पीछे नहीं देखते, इस लेफ्ट और राइट नहीं देखते। अब मामला ये हो गया। लेकिन बारोज़ई साहब वो तो अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 15 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं। अल्लाह उनको लायक ही, अगर मेरे पास रिसोर्सेज हुए तो मैं भी आऊंगा। बस मुझे बुलाएंगे तो मैं उनको वेलकम करने आऊंगा। मैं आपसे छोटी सी अर्ज करूं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स सारे के सारे उनको जब ये ना अकामे पे निकाला गया, हम मानते हैं, चले साथ ज्यादती हुई, बाहर निकले, पहले कहा मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद कहने लगे कि जो है ना मैं आवाम इस वोट को इज्जत दूंगा। अब वोट को इज्जत देने वाला बंदा बाहर। अच्छा, मैं इधर ही आ रहा था बारोज़ई साहब, मैं इधर ही आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ ने जब वोट को इज्जत दो की बात की तो उनका स्टांस जो है मकबूल आम हुआ, लोगों ने उसको बाय किया। लेकिन 16 माह में जो मियां शहबाज शरीफ ने गवर्नेंस की, जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद क्या मियां नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल लेगेसी थी उसको कितना नुकसान पहुंचा? इनकी तो कोई लेगेसी नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बताऊं, हमने सर के इलेक्शन में टीनेज में थे, हमने 73 का आईन बनते हुए देखा, सिस्टम के अंदर थे हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे वालिद स्पीकर रहे, दो बार चीफ मिनिस्टर थे उसी दौर में, फिर माशाल्लाह लगा। ये भी तो ऊपर से ही आए थे, इनको कौन से अवाम ने भेजा था आपके पास? ये भी चूज करके लाए थे इनको। ये मिनिस्टर थे आपके फाइनेंस के मियां साहब उस जमाने में, जलाली साहब मुझे अच्छी तरह से याद है जी। तो मुझे 86 में मैं लाहौर में था, फैसलाबाद जा रहा था। रात को फैसलाबाद में हमने देखा कि इनका एक एंडोरेंस जा रहा था, सुजुकी जीप थी 410J उसको कहते हैं जी। उसको पहलवानों ने उठा लिया, मियां साहब खड़े थे। तो मैंने उस दोस्त को कहा था ये बहुत खतरनाक आदमी है, आगे पता नहीं आगे क्या करेगा। ये मेरी अपनी जाती राय है। उसके बाद मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा नैरेटिव उन्होंने लिया कि वोट को इज्जत दो। अब वोट ही करवा लेना, अब तो ये माल में सारा वोट ही करवा लें। बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं आपका स्टांस चाहूंगा कि जो 90 डेज में अब इलेक्शन तो होते नजर नहीं आ रहे, जैसे बरकी साहब ने भी कहा, जुबैर अंसारी साहब भी उसकी फेवर में नहीं है, क्योंकि ये भी उसी बात के मगर हमनवा लगते हैं कि इकोनॉमी जो है उसको पहले किया जाए। बल्कि अगले दिन हमारे वो लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर भी थे, तो कुछ गेस्ट उनके साथ इख्तलाफ बड़ी शदीद कर लिया कि जी आप किस कैपेसिटी में कहते हैं इलेक्शन ना हो, क्योंकि उन्होंने भी ये बयान दिया था। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस जो है अब कब होंगे? इलेक्शन पता नहीं कब होंगे। वो जो शेयर टेकर्स आ गए ना, जिसको केयर टेकर कहते हैं जी, उन लोगों को पता नहीं है कि हमने इलेक्शन कब करवाना है। जब मैं केयर टेकर बना तो मुझे पता था कि 11 मई को इलेक्शन होने, और मैंने पूरा जोर लगाया, जिसमें कि लोगों ने कहा कि बलूचिस्तान में बहुत हालत खराब है जी। आज मैं इलेक्शन करवाए, मैंने एक फेज में 2013 की बात कर रहे हैं। तो अब ये है कि मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल हालात थे, मैंने इलेक्शंस करवा दिए, आप लोगों को पता है अच्छी तरह से जी। अच्छा, मुझे इलेक्शंस करवा दे जैसे नवाब साहब, मैं दूसरे गेस्टों का भी टेक लेना है, मुझे जरा मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि जो इस वक्त जो स्टांस आ रहा है बिलावल भुट्टो का और आसिफ अली जरदारी का, उसमें मतलब 180 डिग्री का जो है वो मतलब आप समझने कि डिफरेंस है। तो कैसे देखते हैं आप उसको, क्योंकि वो 90 डेज में इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं बिलावल जरदारी,
تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے ہو جانی چاہیے، جو بھی ہونی ہے مردم شماری کے لوازمات پورے کرنے چاہیے. ایک عرض کروں آپ سے، بلاول صاحب جو ہے نا وہ بھی زرداری ہے لیکن وہ بھٹو کے قائز میں ہے. اور اس طرف جو ہے نا آصف زرداری صاحب ہے وہ ہی زرداری. اب دیکھیے اگر بھٹو صاحب کی جو لیگیسی وہ ماں کی طرف سے ان میں، تو وہ بھٹو نہیں بنتے، وہ زرداری ہے جی. علاوہ زرداری کہہ لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل جی، میں ٹرائبل آدمی ہوں، وہ بھی ٹرائبل اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ماں کی باپ کی قوم کے ساتھ جاتے ہیں، ماں کے ساتھ نہیں جاتے جی. تو بہرحال وہ زرداری ہے، وہ بھٹو نہیں ہے. سیاست میں ان کے پاس یقیناً لیگیسی ہے کہ ان کے نانا بہت عظیم لیڈر تھے، ان کی والدہ بہت پیاری اور بہت کیا کہتے ہیں لائق خاتون تھی، بہادر خاتون تھی. لیکن اب جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں جو سیاسی میدان ہے وہ اتنا گندا ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کرکٹ کھیلے اس کے اوپر، آپ کی مرضی ہے فٹ بال کھیلے، آپ کی مرضی ہے ہاکی کھیلے. نواب صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، میں ٹیک لے لوں ذرا. مجھے جو برکی صاحب، آپ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، آپ نے فیس کیا، آپ سیاستدان سارے ہی تقریباً ظاہر ہے کہ آپ نے سختیاں بھی برداشت کی، آپ نے ضیاء الحق کی سختی بھی برداشت کی، دوسرے جو ڈکٹیٹر آئے مشرف آئے، لیکن ہم آج جب دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہے. جیسے لاہور ہائی کورٹ نے آج جو ہے اسلام آباد کے آئی جی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں اور وہ ان کے حکم پر آ بھی نہیں رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب میں خود وکٹم ہوں اس بات کا کہ میرے اپنے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کیسز ہیں ذاتی، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو امپلیمنٹ نہیں کیا بیوروکریٹس نے. اور یہ بہت زیادہ بدنام تو سیاستدان ہیں، مگر یہ سب سے زیادہ جو پاکستان کا کرس ہے جی وہ یہ ہے سو کالڈ پی ایس آفیسرز اینڈ پولیس سروس والے، بیوروکریسی جو مین سٹریم ہے. میرے تو خیال ہے کہ جو بابر ستار صاحب جسٹس نے وہاں ایکشن لیا ہے، آئی سلوٹ ٹو ہم. انہوں نے تو فرض جرم عائد کر دیا. اور یہاں بھی جب تک انہیں ناٹ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ بٹ کہ انہیں دیں 6 مہینے قید، یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. صاحب جو میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی جو ایس پی جو تھا اور جو ایس ایس پی ہیں، میرے دونوں دوست ہیں، بیسیکلی تو وہ آرڈرز ان کو آئی جی کر رہا تھا نا. بابر ستار صاحب نے اچھا کام کیا، لیکن فرد جرم ان دونوں کے اوپر کی، آئی جی پہ کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ہمارا گلہ ہے ان کے ساتھ. مجھے آئی ڈونٹ نو، میں اس سے بریک نہیں جانتا وہاں کی، مگر یہاں جو کیا ہے ادھر بالکل جب ایک انہوں نے بلینکٹ اسے دی تھی، اپنا ججمنٹ دی تھی کہ انہیں نہیں آپ نے پکڑنا کسی کیس میں بھی وداؤٹ پرائر پرمیشن، تو اسے اٹھا کے لے رہے، کھینچ رہے ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں. اور صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر، کیونکہ عدالتوں کے جو حکم ہیں ان کو بیوروکریسی سیاستدانوں کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دے دیتے ہیں ہم، کیونکہ ان کو بیوروکریسی جو ان کے آرڈرز ہیں بڑی عدالتوں کے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، ان کے آرڈرز کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہی ہے. میں بالکل I'm sorry کہ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، لیکن ہو ایسے ہی رہا ہے. کاشف بھائی ایک شعر عرض ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. ہم عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو 142واں نمبر کرپشن میں ہماری عدالتی نظام کا ہے. یہاں پر 13 جج اور میرا جج ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگ پہلے وکیل کیا کرتے تھے، آج کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں چھوٹے وکیل جج ہی کر لو. جو حالات اس وقت جا رہے ہیں یہ ایک المیہ ہے اس ملک کے لیے کہ جہاں پر انصاف کو بکنا شروع ہو جائے اور ناپائید ہو جائے. اس میں چاہے نون لیگ خریدے، پیپلز پارٹی خریدے، پی ٹی آئی خریدے، کوئی بھی خریدے، جہاں جس ملک میں انصاف بکنا برائے فروخت ہو جائے گا تو برائے فروخت والی چیزوں کی بھی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. آپ دنیا میں دیکھیں نا، کمپیئر کریں نا اپنے عدالتی نظام کو. میں نے اپنے بات سے بات نہیں کی، یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کرپٹ ترین عدالتی نظام لے کے چل رہے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کرپٹ ترین عدالتی نظام آپ لے کے چلیں گے، میرا جج جو ہے میرا فیصلہ کر رہا ہے، تیرا جج تیرا فیصلہ کر رہا ہے، بالکل یہ دھڑے بندیاں جو ہے عدالتوں میں جب تک ختم نہیں ہوں گی، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سمجھتے کہ یہ پچھلے 30 سال میں یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے ہائی کورٹ کی ججمنٹس کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ سر ہائی کورٹ کی ججمنٹ اس وقت ہوگی جب قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی. قانون سر میری گزارش سن لیجیے گا نا، عدالت سر میں کاشف بھائی سے کاشف بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، وہ پروگرام ایسا ہے کہ میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ جب قانون ہوگا تو لوگوں کی ٹانگیں، آپ کہیں چلے یو اے چلے جائیں، میری گزارش سن لیجیے، یو اے میں ایک پولیس والا وہ جو قانون کو
قانون کا وہ پورا ایسے اشارہ کر دیا قانون نافذ ہو گیا. ہمارے ملک میں انہیں پتا ہے, جو ساری دنیا میں ہے, پاکستان میں یہ مافیا کی جنت ہے. یہاں پہ ثاقب نثار جیسے لوگ جب آئیں گے یہاں پہ تماشے لگیں گے. اور وہ سیشن جج آپ یاد کریں, جب اس سیشن جج نے ثاقب نثار کا کہنا نہیں مانا تو اس نے دنیا میں اس کو رسوا کر دیا. آیا تو موبائل پہ بات کر رہے, موبائل سے چھین لیا اور تماشا لگایا. جب عدالتی نظام اس قسم کے ہو جائیں گے, عدالت میں جج وہ نہ پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے نہ نون لیگ کا جج ہے, ہم نے اس کے اوپر پھر اس میں آئی جی بھی بات کانپے گا, ڈی اے جی بھی کانپے گا, پورا نظام جو ہے. ہم نے لاسٹ ویک میں پروگرام بھی کیا, بلکہ ہمارے پاس ہی بریکنگ تھی کہ جو 11 جج ہیں ان کو اپنے 36 کروڑ روپیہ پنجاب گورنمنٹ جو نگران ہے, ہم سوری ٹو سے کہ اس میں بہت سارے لوگ نون لیگ کے بھی ہیں, تو ان کو 36 بلا سود قرضہ دیا گیا ہائی کورٹ کے. اب مجھے بتائیں نا, پھر اب آپ خود دیکھیں کہ جب عدالت 36 کروڑ روپیہ لیں گے, اب جب پیسہ عدالت میں آئے, میں یہی میرا بھی یہی اسٹانس ہے, میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جج جو ہے نا, بات کا لبے لباب یہ ہے کہ پولیٹیسائز ہو گیا سارا. بالکل بالکل نظام, بالکل کرپشن اینڈ پولیٹیسائز. اس کا حال تو پھر یہی ہے نا جی کہ آپ جو ہے بیوروکریسی اس کو پھر اکراس دا بورڈ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ججز کرتے ہیں, ان کو سزائیں دیں, سزائیں دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. سر بالکل سپریم کونسل ہونی چاہیے. نواب صاحب کیسے دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو 18 تاریخ کو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا اور ان کے وارنٹ بھی نکال دیے. یہ جج وہ یہ آئی جی صاحب وہ ہیں کہ جو 2 دفعہ پہلے بھی ہائی کورٹ کے بلانے پہ فواد چودھری کے ریسٹ پہ اور شیریں مزاری کے ریسٹ پہ 2022 میں آئی تھنک وہ نہیں آئے تھے. آئی جی پنجاب جو ہے وہ پیش ہو گئے تھے. مجھ سے پوچھا جی نواب صاحب. بالکل جی, اس بات یہی ہے, آپ کے یہاں جو ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے شروع سے رہا, آج تک یہی چل رہا ہے. یہ جس طرح کی ہوا ہوتی ہے اس طرح پھڑپڑانے لگتے ہیں جی. اگر یہ اپنا صحیح کام کرتے تو معاملہ ٹھیک ہوتے. آئی جی نے جو کچھ کیا ہے تو یقیناً آئی جی کو بھی بلانا چاہیے. کوئی بھی اباؤٹ لا نہیں ہے جناب, قانون کو قانون کے طریقے سے ہی جو ہے لاگو کیا جائے. بالکل یہ کوئی ایسے تو نہیں کہ یہ مقدس گائے ہیں کیونکہ ان کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے, اوپر بیٹھے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے. اچھا نواب صاحب, بڑی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مقبول جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا, سابق وزیر اعظم, وہ عدالتوں میں پیش ہوتا رہا. میاں نواز شریف جو ہے جب ان کی گورنمنٹ گئی وہ پیش ہوتے رہے, محترمہ بے نظیر بھٹو پیش ہوتی رہیں, ابھی عمران خان بھی پیش ہوتے تھے. تو یہ بیوروکریسی کیا سب سے اوپر نکل گئی؟ یہ تو بے لگام ہو گئی نا جی. پھر بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس ملک کا سب سے بڑا جو کیا کہتے ہیں مرض ہے وہ یہ بیوروکریسی کی پاورز ہے جی. اور انہوں نے باقی پاورفل لوگوں کو آگے میدان میں ڈال دیا ہے, ان کے پیچھے یہ کھڑے ہوتے ہیں. بدنام ہم جو ہے نا اپنے اداروں کو کرتے ہیں, تو اگر ہمارے ادارے بھی یہ سوچ لیں کہ ان کے پاس آ گئی ہے کوئی چیز تو وہ ان سب کو ٹھیک کر دے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے بجائے اس کے کہ کسی اور کا کام کرے. جی ہمارے یہاں اس وقت قانون نہیں ہے, لا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے جی. ہم رونا چیخنا چلانا جانتے ہیں اور عوام کا جو نا پیسہ وہ ضائع کرنا جانتے ہیں. ابھی پچھلی ہی گورنمنٹ جو 16 مہینے چلی یا 18 مہینے چلی, آپ دیکھ لیجئے, کہتے ہیں ان کی ہی پارٹی کے بہت ہی ڈائی ہارڈ سیٹھی صاحب کی بیگم صاحبہ نے کہا نا کہ 1 ارب روپیہ جو ہے MNS کو دیا گیا, یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. نجم سیٹھی کی بیگم نے کہا نا, جگنو محسن نے کہا جی, انہوں نے تو ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے, وہ وائرل ہو رہا ہے جی. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیسہ ہمارا عوام کا ہے, اس پیسے کو عوام کے لیے ڈالتے ہیں. یہ کیوں میں کروں, اپنا کاشم بشیر خان کرے بھائی میں نہیں کر دیا, آپ نے نہیں کیا, آپ کو دیا گیا, آپ نے اپنا پیٹ بھی بھرا ہے. مسئلہ یہ کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ایک سادہ سا الیکشنز کروا لیں, اس میں جس کا وہ آتا ہے حکومت بنتی ہے اس کو بنانے دے اور ادارے مضبوطی سے بیٹھ جائیں. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھ کر فیوچر کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے؟ ایٹ لیسٹ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگلے 6 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک ٹرک پہ سوار ہوں اور الیکشنز کا مطالبہ کر رہی ہوں. آپ کو کچھ ایسا خدشہ نظر آ رہا ہے؟ بالکل جی, سیدھی سی بات ہے, خدشے ہی خدشے ہیں میرے کاشف بھائی. میں عرض کرتا ہوں یہ بات میں نے 2013 سے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں آپس میں اور الیکشن کے پروسیس کو سیدھا کر دے, باقی چیزوں کو ٹھیک کر دے, لا اینڈ آرڈر کے لیے کچھ سوچیں
پھر تو ٹھیک ہے. اب یہاں یہ مسئلہ یہ ایسے نہیں ہے, یہاں پہ ایک شطرنج کھیلی جا رہی ہے, سیاسی شطرنج. اب شطرنج میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو شاطر ہونا پڑتا ہے. شاطر اس طرح کے نکلے کہ ایک طرف 13 پارٹیاں, ایک طرف ایک پارٹی رہ گئی اور سب کے ساتھ بلڈ بڑھ گئے. اب آپ کو واپسی کا راستہ آپ کا سٹانس آ گیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. برکی صاحب, جو ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے, آج تو بڑی شد و مت سے سوشل میڈیا پہ بھی اور چینلز کے اوپر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹینیور ختم ہو چکا صدر صاحب کا, لیکن وہ جب تک الیکٹورل پورا نہیں ہوتا تو وہ تو آئین میں صاف لکھا ہے کہ ٹل دین وہ تو صدر رہیں گے. الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی کسی لمحے بھی صدر صاحب اناؤنس کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی جو ہمارے قانون دان ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل ڈیٹ دے سکتے ہیں. مختلف جو ہے آرٹیکلز ان کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے, اور اگر کر دیں گے تو کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی؟ سر بات یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں میں, رائٹ, اور بٹ جو میں نے, جیسے آپ نے پڑھا میں نے پڑھا جی, تو اس صورتحال میں کیونکہ دیر از اے ویکیوم, he will continue as a president till the next president is elected. اس میں تو کوئی مطلب ہے, تو اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ کا صوبائی اسمبلیاں بھی ہوں, آپ کی قومی اسمبلی بھی ہو, سینٹ بھی پورا ہو. اس پہ ویٹیج دیتے ہیں. بلوچستان کا ایک ایم پی جو ہوتا ہے اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, جی جی, کیونکہ وہ انہوں نے ریشو بنائی ہوئی ہے, جی جی, پرپورشنٹ ہے. تو یہ تو اس میں نو ڈاؤٹ. جہاں تک وہ ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں, آئی بلیو کہ چیف الیکشن کمشنر is bound to, otherwise the case will land up in Supreme Court. Right, Supreme Court میں جائے گا. جی انصاری صاحب آپ کا ٹیک؟ جی بالکل سپریم کورٹ میں جائے گا, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی پھر اس کے ساتھ جو ہوگا کیسے وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں. جب تک کورٹ اپنی طاقت نہیں دکھائے گی کورٹ نہیں بنے گی. انصاری صاحب, جو میاں نواز شریف کا سٹانس تھا 2022 میں اپریل میں, کیونکہ آئی نو بہت اچھی طرح میں جانتا ہوں کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی, آپ عدم اعتماد کہہ لیں, رجیم چینج کہہ لیں, کیونکہ وٹ ایور یو کال اٹ, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ فوری الیکشن کروا دیے جائیں. ویئرز آپ کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے میاں شہباز شریف صاحب وہ اس فیور میں نہیں تھے. بعد میں انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری صاحب نے مجھے مجبور کیا کہ اسمبلیاں جو ہیں ان کو چلائیں, ان کا ٹینیور پورا کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت کو اس جو 16 مہینے انہوں نے چلایا, اگر اس وقت آپ الیکشن کروا دیتے تو میاں نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو بائے ہو سکتا تھا ٹو سم ایکسٹینٹ. کتنا نقصان ہوا؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کانٹوں کے بستر پہ گئے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات کتنے سنگین ہیں, تو بلا شبہ میاں نواز شریف کی مشاورت سے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پہلے ریاست کو بچایا جائے, سیاست کو بعد میں دیکھا جائے گا. تو ریاست بچانے کے لیے نہیں سر, ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا نا آپ کو اللہ کی ذات نے اور ان لوگوں نے سب نے. اچھا میں ایک لمحے کے لیے نا جی مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے. مجھے پتا ہے کہ عوام میں آپ کی نا بہت ہے, آپ عوام میں بہت جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج جو پوزیشن ہے, ہم الیکٹریسٹی بلز کی بات کر لیتے ہیں, لوگ کتنی بڑی پرابلم میں ہیں آپ یہ بتا دیجیے. بہت سنگین. دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ سیاست بچانے والا کام آج کل نہیں ہو رہا ہے, ریاست بچانے والا کام ہو رہا ہے. سیاست بننے لگ گئی ہے دوسرے الفاظ میں. تو میں نے بڑا آپ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ ریاست اور سیاست بچانے کے جو معاملات تھے اس میں ہم نے ریاست کو بچایا ہے, سیاست کو بچانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایک آخری آپ سے, کیونکہ پروگرام ہے اور ختم نہ ہو جائے, ختم. میں نے ابھی سابقہ جو آپ کے وزیر صاحب نے بات کی تھی, ہاں جی, آپ نے فرمایا کہ باپ کا نام اور ماں کے نام پہ, میں قطع نظر اس کے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی بات ہو رہی ہے یا بلاول بھٹو صاحب کی بات ہو رہی ہے, یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے. اس کے بعد جو اولاد آئی تمام ان کی بچیاں تھیں, ان کے نام سے دنیا چلی. اور جب ہم سب مر جائیں گے, بشمول ہمارے وزیر صاحب بھی مر جائیں گے, تو آسمان پہ جا کے کیا یہ اپنے باپ کے نام سے اٹھیں گے؟ ہم سب اپنی ماؤں کے نام سے اٹھیں گے. تو ماں کا جو رتبہ ہے اس دنیا کے لحاظ سے جو انہوں نے بات کی, میں شدید اختلاف کرتا ہوں. یہ ہم نے اپنے باپ کے نام ساتھ لگائے ہوئے, قیامت میں بھی باپ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. اور ایز اے مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد جتنی بھی آئی وہ ان کی بیٹیوں سے آئی ہے. تو یہ بات میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن میں یہاں پہ جب بلاول زرداری بھٹو رکھا گیا تھا تو مجھے بڑا چمبا لگا تھا یہ, کیونکہ گزارا کہ یہ پولیٹیکل گین کے لیے نام رکھا گیا تھا. برکی صاحب میری بات کا برا منائیں گے کیونکہ بھٹوز جو ہیں وہ بھٹو ایزی تھے. اور لاسٹ ایک آپ کا جی بارودئی صاحب,
یہ حالات جو ہیں کیونکہ بلوچستان میں بھی انسرجنسی اسی طرح ہے کہ پی کے میں بھی ہے, ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے, اور جو نیا بیڑا اٹھایا ہے ہمارے مقتدر حلقوں نے اس میں ان کو کتنی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک کی جو اکانومی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے. مختصر جواب دے دیجئے. میں آپ سے یہی عرض کرنے والا تھا, کہہ رہے تھے کہ جی ریاست بچاؤ سیاست نہیں. میں کہتا ہوں آپ سیاست کو برابر کریں گے تو ریاست بچی کی بچی ہی رہے گی, دنیا کی کوئی طاقت اس کو انڈو نہیں کر سکتی, سیدھی سی بات ہے. انسرجنسی پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, آگے بھی رہے گی. جی سیاستدان ٹھیک ہوں گے نا تب تو ٹھیک بنے گا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست کی بدترین شکل اس وقت سامنے ہے؟ جی بالکل جی, میں یہی دیکھ رہا ہوں. جج کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کتنی ہو رہی ہے وہ دیکھ لیجئے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا بلوچستان, تو بلوچستان میں بھی یہی پوزیشن ہے. اسمگلرز کے پیچھے پڑے بہت اچھی بات ہے, لیکن اسمگلر بچہ جانتا ہے. جی آپ کا وزیر داخلہ بھی جانتا ہے, آپ کا وزیر اعظم بھی جانتا ہے کہ یہاں اسمگلنگ کس کوانٹم پہ چل رہی ہے, کس اعلیٰ عہدوں تو بیٹھے ہوئے جو ہے نا. 1 لائن آنسر دے دیجئے. یہ جو اقدامات اس وقت مقتدر حلقے کر رہے ہیں, فورسز کر رہی ہیں, کیا اس کے مثبت نتائج نکلیں گے؟ ہاں جی وہی نکلیں گے جو جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں نکلے تھے. رائٹ جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا سٹانس آ گیا. بلکہ صاحب We are playing with fire, نہیں نکلیں گے. who is playing with fire? The establishment. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ سمگلنگ کو روکنا یا پھر سر اسمگلنگ ہو ہی نہیں سکتی وداؤٹ, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. وداؤٹ دی پیٹرنیج آف سرکاری افسر یا آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میری بات سن لیجئے, کیونکہ اگر یہ رینجرز جو فوج کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ تو فیل ہو گئی نا جی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکی یا وہ خود بھی کرپٹ ہے. تو یہ چانس بھی تو آپ کا سٹانس صحیح ہے. جی انصاری صاحب. جی بالکل ہمیں یقین ہے, کیونکہ ابھی لاسٹ ہماری آرمی چیف سے میٹنگ ہوئی تاجروں کی, تو میں بھی اس میں موجود تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بالکل الحمدللہ جو سٹانس لیا ہے تو بڑی کامیابی انشاءاللہ ملے گی. اور انشاءاللہ آپ کا سٹانس ویسے شہباز شریف والا آج لگ رہا ہے مجھے پورا. تھینک یو ویری مچ جی. آپ دونوں گیسٹوں کا, نواب غوث بخش بارودی صاحب کا بھی بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک ظاہر رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.